बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। महज़ब और मगरबी दुनिया में सियासतदान अमूमन तबसरे करने के लिए टॉक शोज़ में नहीं बुलाए जाते। सियासतदान या तो पॉलिसी बयान के लिए बुलाया जाता है या फिर अकाउंटेबल बनाने के लिए। ये पाकिस्तान, इंडिया और हमारे देखा देखी अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक में ये रीत चल पड़ी है कि रोज़ाना टॉक शो में सियासत के बारे में और मुख्तलिफ़ शोबों के बारे में तज्ज़िया भी हम सियासतदानों से करवाते हैं। हालांकि वहाँ की मीडिया में या महज़ब दुनिया की मीडिया में अगर सियासत पे तज्ज़िया करना हो तो वो सहाफ़ियों से और प्रोफेसरों और दानिश्वरों से कराया जाता है। अगर तिब्बी मसला हो तो तिब्बी माहिरीन से कराया जाता है। अगर इंजीनियरिंग का मसला हो तो इंजीनियर से कराया जाता है। हमारी एक अदना सी कोशिश रही है कि हम किसी हद तक इस मामले को ट्रैक पे ले आएँ। पाकिस्तान में वैसे तो बहुत सारे तज्ज़ियाकार हैं और बाज़ लोग हम जैसे अदना तालिब इल्मों को भी ये लक़ब दे देते हैं, इस नाम से पुकार लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों में चंद लोग ऐसे हैं जो हकीकी मानों में तज्ज़ियाकार की तारीफ़ पे पूरा उतरते हैं और उनमें सरफ़हरिस्त नाम जनाब सुहेल वड़ाइच साहब का है। ये दो लोग ऐसे हैं हमारी सहाफ़त में, सुहेल वड़ाइच साहब और वसअतुल्लाह खान साहब, कि जिन पे मैं हसद तो नहीं कह सकता लेकिन मुझे रश्क आता है। एक तो खुसूसन वसअतुल्लाह खान साहब जिस तरह सख्त से सख्त बात भी नरम लहजे में कह देते हैं, और सुहेल वड़ाइच साहब को भी अल्लाह ने ये मलका दिया हुआ है। लेकिन सुहेल साहब का ये भी कमाल है कि मेरी तरह वो ना अफरात व तफरीद के शिकार होते हैं, ना जज्बात में आते हैं, बल्कि वो हमेशा अपने बैलेंस और तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं और उनके तज्ज़िये के दौरान उनका ज़ाती पसंद नापसंद या अपने बायसेस कहीं पे भी नज़र नहीं आते। अभी जबकि नवाज़ शरीफ साहब अपने इक़्तिदार का जश्न मना रहा था तो उस वक़्त और किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था कि न सिर्फ उनका इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है बल्कि वो जेल भी जाने वाले हैं। तो ये सुहेल वड़ाइच साहब जैसे दूरअंदेश और गैर मुतासिब सहाफ़ी थे जिन्होंने उस वक़्त कालम लिख कर ये नवीद सुना दी या बुरी ख़बर सुना दी कि द पार्टी इज़ ओवर, और हमने देखा कि उनका वो तज्ज़िया फिर 100% दुरुस्त भी साबित हो गया। इसी तरह वो कुछ ज़ाती बात आ जाती हैं, लेकिन इलेक्शन से बहुत पहले जब किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो कई माह कबल तक सुहेल वड़ाइच साहब हम जैसे शागिर्दों के सामने ये कहा करते थे कि इमरान खान साहब ही अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे, और उनका वो तज्ज़िया फिर हमने देखा कि हर बहर्फ दुरुस्त साबित हो गया। इसलिए आजकल चूँकि एक कन्फ्यूजन का दौर है, एक तरफ तो कोरोना की वबा, उसमें बहुत सारी चीज़ें छुप गई हैं। कोरोना एक चादर की हैसियत में उसके ऊपर उसने उन सारी चीज़ों को दबा दिया है, लेकिन वो चीज़ें ना ख़त्म हुई हैं और ना कहीं गई हुई हैं। सियासतदान अपनी जगह पे, अपोजिशन वाले कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं, हुक्मरान अपनी जगह पे कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं, और हम जैसे तालिब इल्म अपनी जगह पे कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। इसलिए आज के जरगे में हमने अपने उस्ताद सुहेल वड़ाइच साहब को ज़हमत दी। पूरे जरगे में हम उनके साथ इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, अपने जहन के कन्फ्यूजन को भी और बाकी लोगों को भी, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज पाकिस्तानी सियासत किस डगर पे जा रही है, किस डगर पे जाने वाली है, तब्दीली हकीकी मानों में कितनी तब्दीली साबित हो गई है, और क्या तब्दीली को तब्दील करने का कोई इम्कान है या नहीं। ये और इसी तरह के दीगर सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे पास मौजूद हैं जनाब सुहेल वड़ाइच साहब। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। मैं सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि आप मुझे बार बार उस्ताद कहते हैं, एहतराम से कहते हैं, दिल से कहते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं आपसे सीखता हूँ अफ़गानिस्तान के बारे में, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, कौमी मसाइल के बारे में, CPEC के बारे में, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी। तो मेरा ख्याल है कि ये ना कहा करें, हम दोनों तालिब इल्म हैं, हम दोनों तालिब इल्म। लेकिन बहरहाल
جو آپ کو جس کو ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کا ملکہ اللہ نے عطا کیا ہوا ہے. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت کا سسٹم ہے بظاہر تو کوئی خطرہ نہیں ہے عمران خان صاحب کو، نہ اپوزیشن کی طرف سے نہ کسی اور طرف سے. آپ کو جب آپ اس کو دیکھتے ہیں جج کرتے ہیں تو یہ حکومت آپ کو کامیاب حکومتوں کے کیٹیگری میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یا ناکام حکومتوں کی کیٹیگری میں؟ دیکھیں، سب سے بڑا امتحان جو ہے نا حکومت کے لیے، حکومت بنانا نہیں، حکومت چلانا ہے. حکومتیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں، کوئی نہ کوئی حکومت ہوتی ہے، لیکن یاد وہ رہتی ہے جو کچھ لوگوں کے لیے کرتی ہے. لوگوں کی کچھ آدرشیں اور خواب بھی تھے کہ شاید واقعی پاکستان کا بڑا مسئلہ کرپشن ہے. ایک مڈل کلاس کو یہ نعرہ اچھا لگا کہ غلطیاں کسی اور کی نہیں ہیں، یہ تو ساری کرپشن کی وجہ سے پاکستان نہیں چل رہا. یہ ایک غلط مثال تھی، لیکن لوگوں کو یہ بڑی بھائی. اور ان کا خیال تھا کہ خان صاحب آئیں گے، وزیر اعظم بنیں گے تو شاید گورننس کے مسئلے اور کرپشن کے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. چنانچہ یہ جو خواب تھا مڈل کلاس کا، اس کی بنیاد پہ ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فوج بھی مڈل کلاس سے ہے، ہمارے جو سرکاری ملازم ہیں، ججز ہیں، یہ بھی مڈل کلاس سے ہیں. ٹھیک. چنانچہ یہ مڈل کلاس کا کو تھا اگینسٹ دا بزنس مین نواز شریف، کہ بھائی ہم جو تنخواہ دار لوگ ہیں، ہم جو مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم بڑے آنیسٹ ہیں، لیکن یہ جو بزنس کلاس ہے یہ بڑی ڈس آنیسٹ ہے. تو بیسیکلی یہ جو کو تھا یہ مڈل کلاس، کارپوریٹ مڈل کلاس کا کو تھا. ٹھیک. کہ بھئی اب پریکٹسز ٹھیک ہو جائیں گی، جیسے کارپوریٹ ادارے دوسرے بزنس مینوں سے بہتر ہوتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، شاید اس طرح کی حکومت بن جائے گی. لیکن یہ خواب پورا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورننس ٹھیک نہیں ہے، ٹیم ٹھیک نہیں ہے، کپتانی ٹھیک نہیں ہے، اور ڈیلیورنس جو ہے وہ بالکل کم ہے. یہ وجوہات ہیں. خان صاحب کی دیانتداری تو اب بھی مسلمہ ہے، لیکن سوال ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے انتخاب تو ٹھیک کیا ہوگا، لیکن کیا ان کی پلیسنگ ٹھیک کی ہے؟ کیا جس کو جو ڈیوٹی دی ہے وہ نبھا رہا ہے؟ ان کا وزراء کے اوپر ٹوٹل کنٹرول ہے. شاید بھٹو صاحب جتنا کنٹرول ہے ان کا، کیونکہ وہ ان کی انٹیلیجنس رپورٹس دیکھتے ہیں، ان کے اوپر جو رپورٹیں ہیں وہ پڑھتے ہیں، ان کے ٹیلی فون کال سنتے ہیں. تو اس طرح بھٹو صاحب کے زمانے میں فائلیں مینٹین ہوتی تھیں جس طرح عمران خان صاحب کے زمانے میں ہو رہی ہیں. لیکن بھٹو صاحب اپنے وزراء سے اتنا کام بھی لیتے تھے. یہاں کام نہیں ہو رہا، صرف جاسوسی ہو رہی ہے. اچھا، یہ کیا جو ووٹر تھا ان کا، جس کو آپ مڈل کلاس کا نام دیتے ہیں، وہ ابھی صرف یعنی ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی، وہ اب بھی مہلت دینا چاہتا ہے، انتظار کی کیفیت میں ہے، یا کہ نہیں وہ مکمل مایوس ہو کے تبدیلی بھی چاہتا ہے؟ میرا خیال ہے مایوس نہیں ہوا وہ، اور کیونکہ اس کا خواب ابھی ٹوٹا نہیں ہے. کیونکہ ہمیشہ جو بھی خواب دیکھا جاتا ہے یا دکھایا جاتا ہے اس خواب کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہی خواب جو کرپشن والا ہے اس کو بار بار ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. یہ جو احتساب ہے، کیونکہ ڈیلیورنس نہیں ہو رہی، اس لیے احتساب کے خواب کو دوبارہ مڈل کلاس کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ مسئلہ حل نہیں ابھی ہوا، یہ کرپشن ابھی پکڑی نہیں گئی، ان کو سزائیں نہیں ہوئی. تو اصل بات یہ ہے کہ جب احتساب ختم ہوگا تو ڈلیوری کا سوال پیدا ہوگا. لیکن سوال تو یہ ہے کہ آپ جب جیلوں میں بھرتے ہیں تو روحانی تسکین ہو جاتی ہے، سیاسی تسکین ہو جاتی ہے، انتقام کی تسکین ہو جاتی ہے، پیٹ تو نہیں بھرتا. انسان کے پیٹ میں بھی تو آگ جلتی ہے. وہی مڈل کلاس جو ہے جب اس پہ فائنانشل کرنچ اب پڑے گا جون کے بعد، تو وہی جو پیٹ کی آگ ہے وہ پھر باقی سب جو تسکینیں ہیں اس کو بھلا دیتی. تو عوام اس نیریٹیو کو بائے نہیں کر رہے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے آپ کا پیٹ نہیں بھروا سکتا کیونکہ پچھلی حکومتوں نے سب کچھ تباہ اتنا کر دیا ہے کہ ابھی سال ڈیڑھ سال میں اس کو سنبھالنا میرے لیے ممکن نہیں تھا. میرا خیال ہے ان کی ہارڈ کور تو شاید یہ نیریٹیو لے لے، لیکن جو جنرل پبلک ہے وہ میرا خیال ہے اس بیانیے کو قبول نہیں کرے گی. اور نواز شریف کی اسٹریٹجی بھی یہی ہے کہ لائے لو، کہ خاموش رہو
اور ان کی غلطیاں ہی لوگوں تک پہنچنے دی جائیں۔ ٹھیک، یہ جو ابھی شوگر سے متعلق انہوں نے انکوائری کرا دی، رپورٹ آئی اور شوگر مافیا کے بڑے بڑے لوگوں کو ایکسپوز کیا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے نمبر 2 اور رائٹ ہینڈ جہانگیر ترین بھی اس کی زد میں آئے، تو اس عمل کا ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ کیونکہ وہ لوگوں کے سکتے کہ دیکھیں بھائی جہانگیر ترین جن کو آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ میرا ای ٹیم ہے اور میری پارٹی کو بنایا ہوا ہے، میں نے اصولوں کی خاطر ان کی بھی قربانی دے دی، تو یہ نیریٹو زیادہ پریویل کرے گا یا کہ اس کا ان کو الٹا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں، پہلے فوری طور پر تو سیاسی فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتہ سیاسی فائدے کا غلغلہ رہے گا کہ دیکھیں کیسا آپ نے انصاف کر دیا، اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑا، یہ وہ۔ ایک ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دوسرا نیریٹو شروع ہو جائے گا سیاسی نقصان کا، کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے اندر اب بھی جو پولیٹیکل ہیوی ویٹس ہیں ان کا ایک کردار ہے، کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کا ایک کردار ہے۔ تو آپ اگر کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کرنے والے جو 8-10 شوگر بیرنز ہیں ان کو آپ سزا دیتے ہیں یا ان کے نام لے آتے ہیں، تو پھر آپ یوں یہ سمجھیں کہ ابھی تو مصلیت کے تحت وہ خاموش رہیں گے اور شاید آپ کے ساتھ بیٹھ کے دوسروں کی برائیاں بھی کریں گے، لیکن آج سے دن گن لیں وہ عمران خان کے ساتھ اگلے الیکشن میں ساتھ نہیں ہوں گے، وہ اگلے الیکشن میں عمران خان کے خلاف الیکشن لڑیں گے۔ لیکن جہانگیر ترین اور یہ لوگ ابھی تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنا سکتے۔ ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں ہمیشہ لوگ اچھے وقت کا انتظار کرتے ہیں، وہ ان کے لیے اچھا وقت ہوگا اور عمران کے لیے بحران کا وقت ہوگا، اس وقت وہ سارے ایکٹیو ہوں گے۔ اس وقت چونکہ عمران طاقتور ہے، اس وقت وہ چپ رہیں گے، اس وقت وہ کوشش کریں گے مصلیت کے تحت یہ وقت گزارا جائے، لیکن جب بھی مشکل وقت آئے گا عمران پہ، آپ دیکھیے گا کہ سب سے پہلے یہ اپنے بدلے لیں گے۔ اچھا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران نے اس وقت یہ وار کیوں کیا جہانگیر ترین پہ؟ مثلا جہانگیر ترین، خسرو بختیار، یہ لوگ آپ کو بھی پہلے سے بھی پتہ تھا، ہمیں بھی، کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ان پہ الزامات لگے ہیں، ایون وہ سپریم کورٹ سے نواز شریف کی طرح ڈسکوالیفائی ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی پارٹی میں ان کی اہمیت اور پوزیشن ختم نہیں ہوئی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ نمبر 2 پرائم منسٹر تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے ابھی عمران خان صاحب ان کی قربانی دینے پہ تیار ہو گئے؟ دیکھیے، اس میں ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ خان صاحب اتنے بڑے ہیں کہ انہیں کوئی کرپشن، کوئی کرپٹ آدمی انہیں خراب نہیں کر سکتا، وہ دیوتا ہے، اور دیوتا کے ساتھ اگر کرپٹ آدمی پھرتا بھی رہے تو وہ اس کو کرپٹ نہیں کر سکتا، چونکہ وہ کرکٹ کے بھی دیوتا تھے، وہ سیاست کے بھی دیوتا ہیں، لیکن دیوتا جب چاہے اس کو سزا دے سکتا ہے، کیونکہ دیوتا نے دیوتا رہنا ہے، دیوتا انسان نہیں ہو سکتا، وہ مصلحت سے کام نہیں لے سکتا۔ چنانچہ جب بھی ان کو امتحان آئے گا آپ دیکھیں گے وہ دیوتا بن جائیں گے، اس وقت وہ انسان نہیں رہتے، اس وقت وہ فیصلے وہ کرتے ہیں جو ان کو سب سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے لیڈروں کی ان کے اندر یہ خوبی ہے، لیکن جب امتحان میں آتے ہیں تو پھر وہ انسان بن جاتے ہیں، اس وقت دیوتا نہیں رہتے، پھر اس وقت مصلحت سے کام لیتے ہیں۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک تضاد ہے کہ عام حالات میں وہ دیوتا بنے رہتے ہیں، لیکن جب امتحان سے گزرتے ہیں تو پھر ہر کمپرومائز، جیسے الیکشن ہے، الیکشن میں ہر کمپرومائز کیا، لیکن الیکشن سے پہلے دیکھیں وہ کہتے تھے میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین سے جان چھڑانے کے لیے یہ انکوائری کرائی گئی یا کہ نہیں؟ انکوائری سامنے آنے کے بعد جہانگیر ترین سے جان چھڑانا مجبوری بن گئی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ پہلے ہی فاصلے زیادہ ہو چکے تھے جہانگیر ترین سے، اور یہ انکوائری اس کا نتیجہ ہے، ان فاصلوں کے نتیجے میں، کیونکہ جو ان کی کلوز کیبنٹ ہے، کچن کیبنٹ ہے، اس میں پہلے سے یہ تاثر موجود تھا کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ کابینہ کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، وہ الٹرنیٹ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، وہ احکامات جاری کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے ہیں۔ یہ تاثر پہلے سے موجود تھا۔ جہانگیر ترین کو ریپلیس کس نے کیا ہے؟ یعنی وہ جو خان کے کان پہ قبضے والی ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ ان کی کان تک رسائی ہوتی ہے اور اس میں بات ٹونسنا ہوتا ہے، تو پہلے جہانگیر ترین کی یہ حیثیت تھی،
تو جہانگیر ترین کو کس نے ریپلیس کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو نئی لابی ہے، جہانگیر ترین نے ان کے ارد گرد جتنے لوگ تھے وہ سب جہانگیر ترین صاحب کے قریبی لوگ تھے، چاہے وہ اون چودھری تھے، چاہے اور بھی جتنا ان کا سٹاف تھا۔ جب وہ بیگم صاحبہ جب سے آئی ہیں تو اس وقت سے ایک پوری تبدیلی آ گئی ہے۔ اب اگر بیوروکریسی میں دیکھا جائے تو اعظم خان صاحب پریویل کرتے ہیں، اور اہل سیاست میں دیکھا جائے تو زلفی بخاری ہیں، اسد عمر ہیں، اور اب تھوڑے تھوڑے شاہ محمود قریشی اور شفقت محمود ہیں۔ یہ پولیٹیکل ٹیم ہے نئی۔ ٹھیک، شفقت فرمائی ہے ہمارے ساتھ سہیل وڑائی صاحب نے، تو ہم بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔